बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाजरीन, 21 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलवी ईसाई माइकल डेंस एक कदीमी मस्जिद जो कि मस्जिद अक्सा के नाम से जानी जाती है, उसके एक कदीम मिंबर 800 साल कदीम मिंबर को आग लगा देता है। और उस आग लगाने के बाद जो ये आग है वो भड़क कर छत पर चली जाती है और वो छत जो है वो इस आग की जद में आ जाती है। और इसके बाद ये जो पूरा वाक़या होता है ये पूरी उम्मत मुसलमा के लिए एक तशवीशनाक वाक़या होता है और पूरी उम्मत मुसलमा इस पर तशवीश का इजहार करती है। उस वक्त के जो फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन अमीन अल हसैनी जो हैं वो पूरी उम्मत मुसलमा को यकजा करने की कोशिश करते हैं और पूरी उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करके ये कहते हैं कि इस पर आप आवाज़ उठाएं। और उसके बाद सितंबर 1969 में मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के रहनुमा इकट्ठे होते हैं और OIC का क़याम अमन में आता है। और उसके बाद अगर बात करें तो 1.2 अरब जो मुसलमान हैं इस दुनिया में, उनकी OIC जमात जो है वो नुमाइंदगी करती है। और OIC अब तक किस हद तक कामयाब रही है और अब तक ये किस हद तक नाकाम रही है, इस सिलसिले में भी बात करेंगे। और उसके अलावा जो रिसेंटली एक आप यूँ कह लें कि एक पेशरफ्त हुई है ब्राडशीट केस में, जो कावे मौसवी हैं उन्होंने, जो CEO हैं ब्राडशीट के, उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से माफ़ी मांगता हूं कि सबक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो हैं उन पर उन्होंने ब्राडशीट के हवाले से जो पहले बयानात दिए थे और पहले जो वो सारा स्कैंडल सामने आया था उस पर भी उन्होंने माफ़ी मांगी है। इस सिलसिले में बात करेंगे। और पीका एक्ट, आज़ादी सहाफ़त, इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। और इन सब चीज़ों पर बात और इन सब अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो मेरे साथ स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, इंतहाई अहम शख्सियत हैं, रिटायर्ड हैं नवाए वक्त इस्लामाबाद अखबार से एज ए रेजिडेंट एडिटर, और उसके अलावा डिफरेंट जो नेशनल चैनल्स हैं उन पर तज्ज़िया भी पेश करते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। मेरी मुराद जर्नलिज़म की अगर बात की जाए तो जर्नलिज़म की दुनिया के एक बड़ी शख्सियत जावेद सिद्दीक़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, वेलकम टू द शो। मेहरबानी। अच्छा सर, अगर OIC जो कॉन्फ्रेंस है चल भी रही है, वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जो है उसका 48वां इजलास पाकिस्तान में, अगर हम सर इसके बारे में बात करें, ये वही OIC है जिसने एक अपना अरूज भी देखा है और अपना ज़वाल भी देखा है। अगर हम इसके अरूज तक की बात करें तो 1980 में जो उस वक्त के हमारे सदर थे ज़ियाउल हक साहब, ठीक है, वो पूरी उम्मत मुसलमा के मुतफ़िक़ा लीडर होकर पूरी उम्मत मुसलमा की तरफ से एक जो है अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब करते हैं और उससे पहले कुरान पाक की तिलावत भी चलाई जाती है। तो सर, एक वो दौर था और एक ये दौर है, क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? देखिए, दुनिया में हालात एक जैसे नहीं रहते और इस्लामी दुनिया जो है एक ज़माने में पिछली सदी में बहुत ही मुश्किलात का शिकार थी और सल्तनत उस्मानिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वार 1 और 2 के बाद टूट फूट का शिकार थी। और सल्तनत उस्मानिया के टूटने से जो ज़वाल आया इस्लामी ममालिक में, उससे मुसलमानों की हालत बहुत अबतर हो गई थी। ठीक है। और उनमें शिकस्त खुर्दा मुसलमान ममालिक थे, उनको समझ नहीं आ रही थी, इकनॉमिकली माशी तौर पर बहुत कमज़ोर थे। नतीजा ये हुआ कि एक बिखरा हुआ इस्लामी दुनिया का नक्शा था। फिर ये हुआ कि वर्ल्ड वार 2 के बाद सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल आया और अरब ममालिक जो कि सल्तनत उस्मानिया के मातहत थे, वो सारे के सारे उस सल्तनत से अलग हो गए और इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई। तो उनको माशी मसाइल का सामना था, लेकिन अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की, कुदरत मेहरबान हुई, तेल निकल आया 1950 की दहाई में और इस्लामी ममालिक में तेल की दौलत जो है उससे इस्लामी मुल्क माला माल हो गए। फिर इनकी अहमियत बढ़ने लगी और मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, इराक, लीबिया, ये सारे ममालिक जो हैं इनमें तेल के चश्मे उगले और जिसे कहते हैं ना सयाल मादा, और कुछ लोग कहते हैं कि लिक्विड गोल्ड था ये एक गोल्ड आया और इससे वो दुनिया जो है उनकी मईशत बदल गई इस्लामी। तो इस्लामी दुनिया पिछले 40-50 साल में बेहद इकनॉमिकली मिडल ईस्ट के ममालिक, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड इकनॉमिक कंट्रीज़, ओपेक ममालिक, सऊदी अरेबिया उनको लीड कर रहा है,
وہ بہت امیر ہو گئے، نقشہ بدل گیا۔ امریکہ، ویسٹ اور دوسرے ممالک کا انٹرسٹ یہاں آ گیا، کیونکہ تیل ان کی ضرورت تھی، وہ انڈسٹریل ممالک اربوں کا تیل استعمال کر رہے تھے، تو دنیا چینج ہوتی گئی۔ اور آپ نے 1969 کا ذکر کیا کہ جب مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی اور یہ ایک تنظیم بنی، اور اس کے بعد سے اس کے کئی اجلاس میں، یہ جو آپ 48واں اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے 4 ہو چکے ہیں، اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، اور 4 ماہ پہلے ایک اور اجلاس OIC کے فارن منسٹرز کا پاکستان میں ہوا افغانستان کے ایشو کے اوپر۔ تو اب دنیا بدل رہی ہے، اور اسلامی ملکوں نے پچھلے 50 سال میں بہت سبق سیکھا ہے۔ سبق یہ سیکھا ہے کہ اگر دوسروں کی لڑائی کریں گے، دوسروں کی لڑائی میں الجھیں گے، یا مغربی ممالک اور امریکہ کے مفادات کے لیے کام کریں گے، تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی دنیا اپنے اس ماضی سے سبق سیکھے، اور اس نے سبق سیکھ لیے ہیں، اور اب وہ ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے۔ مثلا اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد آ گئی ہے، یونائٹڈ نیشنز نے اس کی منظوری دے دی ہے، یہ ہم OIC کی کامیابی کہہ سکتے ہیں۔ سو ایک یہ کامیابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ OIC کے ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو امریکہ اور یورپین یونین سے فاصلے پہ کر رہے ہیں، ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور اب وہ چین کے قریب ہو گئے۔ یہاں پر چینی وزیر خارجہ اس 57 ممالک کے اتحاد میں موجود تھے، اور چین کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی عالمی سطح کی تبدیلی ہے۔ یعنی کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کا اس اجلاس میں شامل ہونا آپ بہت پازیٹیو دیکھ رہے ہیں؟ اٹ از پازیٹیو، اور چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے، چین کو تیل کی ضرورت ہے، چین کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ ہے، اس کی انرجی یا توانائی کی کھپت بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ تیل تلاش کر رہا ہے جہاں جہاں اس کو مل رہا ہے۔ تو مڈل ایسٹ کا تیل جو ہے، اگر اس کو مل جائے، تیل پیدا کرنے والے مسلمان ممالک کا تیل اگر اس کو یقینی طور پر ملے، تو اس کی معیشت اور زیادہ ترقی کرے گی، اور چین کی ترقی سے، اس کی ٹیکنالوجی سے، اس کے اکنامک گروتھ سے مسلمان ملک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان تو پہلے ہی سی پیک کے ذریعے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چین کا اس بلاک میں 57 ممالک کا بلاک ہے، اس میں اس کی شمولیت چین کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور اسلامی دنیا کے لیے۔ اچھا، اسی اجلاس میں اس اجلاس کے اگر اہم نکات کی بات کی جائے تو افغانستان کا مسئلہ بھی اس ٹائم جو ہے وہ اہم ہے، لیکن افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس اجلاس میں نہیں آئے، اس چیز کو آپ کس حد تک دیکھ رہے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، ان کے کچھ گلے شکوے ہوں گے، لیکن افغانستان کو پتہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر اسلامی دنیا میں پاکستان ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ پاکستان سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ پاکستان ان کا پڑوسی ہے، پاکستان ان کا سپورٹر ہے، پاکستان ان سے اسلامی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے بالکل ان کا قریب ترین ملک ہے۔ حامد کارزائی ایک زمانے میں کہتے تھے، سابق صدر، کہ وی آر ٹوین بردرز، ہم جڑواں بھائی ہیں۔ تو جڑواں بھائی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کے گلے شکوے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا وفد بھیجا ہے، اور پاکستان سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے لیے امداد جو ہے، اقتصادی امداد حاصل کی جائے عرب ملکوں سے، ویسٹ سے، امریکہ سے، اور پاکستان لابنگ کر رہا ہے۔ پچھلی جو دسمبر میں OIC کی فارن منسٹرز کانفرنس ہوئی تھی، وہ پاکستان ہی نے انیشیٹو لیا تھا، پاکستان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اچھا سر، اس میں اگر دیکھیں، اگر ہم 1974 کی بات کریں، ٹھیک ہے، جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، اور اس وقت جب یہ کانفرنس ہوئی تھی OIC کی، اب تو وزرائے خارجہ کانفرنس ہے، تب دوسرا اجلاس جو ہوا تھا OIC کا، وہ سربراہی اجلاس، اس سربراہی اجلاس میں اس وقت کے جو لیڈر تھے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یاسر عرفات کی، یہ بڑے نام سامنے آئے تھے، لیکن اس کے بعد اگر ہم بات کریں آج تک، جہاں تک میری معلومات ہیں، کوئی ایسے بڑے لیڈر کسی ایسی رہنمائی میں کچھ شامل نہیں ہوئے، کوئی ایسے سامنے نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اس کی جو ایک اور اس کا سیاق و سباق اور ہے۔ 1974 کی جو اسلامی سربراہ کانفرنس تھی، جو بھٹو صاحب نے بلائی تھی، وہ بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اس میں جن لیڈروں کا آپ نے ذکر کیا ہے، شاہ فیصل سعودی عرب کے، شیخ زید بن سلطان النہیان متحدہ عرب امارات کے، حافظ الاسد جو شام کے تھے، اور بڑے بڑے لیڈرز جو تھے،
اسلامی دنیا کے کرنل قذافی تھے لیبیا کے، صدام حسین تھے اس کے عراق کے، تو یہ بڑے بڑے لیڈر تھے اس وقت، اسلامی دنیا میں قدآور لیڈر تھے، وہ سب یہاں موجود تھے، اور ان کے اندر ایک نیا ولولہ اور جذبہ تھا کہ اسلامی دنیا کو اکٹھا کیا جائے، ایک بلاک بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، جو مغربی ممالک ہیں اور امریکہ خاص طور پر، اس نے اس بلاک بننے کو روکنے کے لیے اور اسلامی ملکوں کے اکٹھا ہونے پر اس کو سخت تشویش تھی، چنانچہ ادھر سے سازشیں شروع ہوئی کہ اسلامی ممالک کو آپس میں اختلافات پیدا کیے گئے اور بڑی بڑی شخصیات یکے بعد دیگرے منظر سے ہٹا دی گئی۔ سب سے پہلے شاہ فیصل کو قتل کیا گیا، ان کے بھتیجے نے قتل کیا تھا، اس کے علاوہ بھٹو صاحب کو فارغ کر دیا گیا، اور اس کے بعد شیخ زاید بن سلطان فوت ہو گئے۔ پھر صدام حسین کو آپ کو پتہ ہے کہ 90 کی خلیج جنگ میں نقصان پہنچایا گیا اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر قذافی صاحب بڑے پاپولر لیڈر تھے، ایک جذباتی قسم کے لیڈر تھے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ سارے لوگ، وہ تمام لیڈر جن کا آپ نے ذکر کیا، بڑے قداور، ان کو آہستہ آہستہ مغربی ممالک نے منظر عام سے پروپیگنڈا کا شکار ہوئے۔ پروپیگنڈا نہیں، ان کو منظر عام سے ہٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تاکہ اسلامی دنیا متحد نہ ہو سکے۔ تو اس کے بعد ابھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے کتنے مسائل چل رہے ہیں، کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ، فلسطین میں پچھلے دنوں کیا ہوا ہے، اور متعدد جگہ پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر OIC ابھی تک ناکام کیوں جا رہی ہے؟ ابھی تک یعنی کہ ان کا اپنا تو کوئی ایسا موقف کیوں نہیں ہے؟ ابھی تک یہ مسئلہ اقوام متحدہ سے حل کیوں نہیں کروا سکے؟ دیکھیں نا، یہ ایک ایسا سوال ہے، اسے کہتے ہیں $1 ملین کوسچن۔ یہ وہ سوال ہے کہ ہم سب پوچھتے ہیں کہ OIC غیر مؤثر کیوں ہے، بالکل، اور اور لوگ اس کے ساتھ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے وہ غیر مؤثر کیوں ہے، کیونکہ اقوام متحدہ بھی فلسطین پر اور کشمیر پر، افغانستان پر، دوسرے ایشوز کے اوپر، یمن پر اور شام کے ایشو پر کوئی بھی سلوشن نہیں دے سکا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ ہے، 190 ملکوں کا وہ ایک اتحاد ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ایک سپر گورنمنٹ بنا دی گئی ہے، ایک سپر اتھارٹی قائم کی گئی ہے، اور وہ ہے سیکیورٹی کونسل۔ اس میں 5 بڑے ممالک ہیں، امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے، برطانیہ ہے اور فرانس ہے۔ یہ 5 ملک کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس کو ویٹو کر دیتے اپنے مفاد کے لیے۔ امریکہ نے فلسطین کے ایشو پر کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے اور فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں لینے دیا۔ اسی طرح روس نے کئی معاملات پر، کشمیر کے ایشو پہ کئی دفعہ روس نے ویٹو کر کے کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں ہونے دیا۔ تو بڑی طاقتوں کی وجہ سے اقوام متحدہ مفلوج ہے۔ OIC جو ہے اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو بڑے لیڈنگ کنٹریز ہیں، جس میں سعودی عربیہ سر فہرست ہے اور متحدہ عرب امارات ہے اور دوسرے ممالک ہیں، ان کا بھی یہ ایشو ہے کہ وہ مغربی ممالک کی ڈکٹیشن قبول کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ چلتے ہیں اور اپنے مفادات کو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا اکٹھی نہیں ہو رہی۔ اگر یہ متحد ہو کر اور ایک ٹھوس حکمت عملی کے تحت چلیں اور ایکشن لیں، ان کا ایکشن اورینٹڈ پلان ہو، تو یقیناً ان کی آواز جو ہے دنیا میں سنی جائے گی، اور مغربی ممالک خاص طور پر ان ملکوں کی آواز سنیں گے، ان کے مطالبات پر غور کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جیسے آپ نے بات کی ویٹو کی، جو اقوام متحدہ میں سپر پاورز ہیں، تو ایک ان کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر مسلم امہ 1969 سے اس وقت تک، جیسے 1980 میں ان کا ایک لیڈر اقوام متحدہ کی اسمبلی میں پوری امت مسلمہ کی طرف سے خطاب کرتا ہے، ایسا ہی ہے، تو اگر وہ اتحاد قائم رہتا تو وہ ویٹو پاور اگر مسلم دنیا کو مل جاتی؟ نہیں، یہ آپ ایسا سوال کر رہے ہیں جو کہ ایک ساری دنیا کا، ساری مسلمانوں کا خواب ہے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے۔ خواہشوں اور خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے نا آپ کو عملی اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ وہ عملی اقدامات ہمیں کیا کرنے ہوں گے؟ عملی اقدامات یہ ہیں کہ اگر اسلامی دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے، سعودی عربیہ ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، ٹھیک ہے، مصر ہے، اور اس کے علاوہ عرب امارات ہے، اور یہ سارے ممالک، قطر ہے، یہ سارے ممالک جو امپورٹنٹ ہیں۔ یہ اگر مل کے یہ لایا عمل اختیار کریں کہ جی ہماری بات کیوں نہیں سنی جا رہی،
اگر ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو ہم بھی اس کا رد عمل اس کا اظہار کریں گے، رد عمل کا اظہار کریں گے کہ یہ جو مغربی ممالک ہمارا تیل خریدتے ہیں، ہماری انرجی جو ہے اس کے ساتھ اپنی انڈسٹری چلاتے ہیں، ہم ان کو تیل نہیں دیں گے یا تیل کم دیں گے، بالکل، اور ان کو کم از کم کوئی پریشانی لاحق ہو تو آپ کی آواز سنیں گے۔ دنیا میں اب ہر چیز مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اگر ان کا مسلمان ملکوں سے مفاد ہوگا، امریکہ کا اور یورپ کا خاص طور پہ، تو وہ فلسطین کے مسئلے کو بھی حل کرا دیں گے، کشمیر پہ بھی وہ بولیں گے اور آواز اٹھائیں گے اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شام کا اور یمن کا مسئلہ، یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو پاکستان میں سیاست ہے وہ بھی اس وقت اپنے اعلیٰ پائے کی سیاست آپ یہ سمجھیں کہ ہو رہی ہے۔ OIC کا اجلاس بھی پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب OIC کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ تو ایک ہم سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو سیاست کی نظر بھی کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں، جیسے بلاول نے بھی کہا تھا کہ OIC کا اجلاس ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ OIC کا اجلاس ہونا ہمارے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے، کیا ایسے بیانات یا ایسی چیزیں جو ہیں وہ شبہ دیتی ہیں؟ نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور جو ہی اس نے وہ بیان دیا تھا کہ میں دیکھوں گا یا ہم دیکھیں گے کہ کیسے OIC کی میٹنگ ہوتی ہے، امیڈیٹلی کچھ 10 یا 15 منٹ کے بعد ان کو ریٹریکٹ کرنا پڑا، وہ بیان جو ہے اس سے وہ منحرف ہو گئے یا اس کو واپس لینا پڑا، اور اپوزیشن کا ایک جوائنٹ اعلامیہ آ گیا، ایک کمیونیکے آیا کہ جی ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہم وہ ہمارے معزز مہمان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے ان اپوزیشن والوں کو کہا کہ عقل کے ناخن لو، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کس قسم کی امپورٹنٹ OIC کانفرنس ہو رہی ہے جس کو آپ سبوٹاج کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک طرح سے معافی مانگ لی۔ اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، 57 ملک ہیں، امپورٹنٹ ملک ہیں، دنیا کا ایک بڑا زبردست بلاک ہے یہ، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیشن ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسلاموفوبیا کی کامیابی ہم نے حاصل کی، وہ قرارداد منظور ہوئی، اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں، فلسطین اور افغانستان اور اس کے علاوہ کشمیر کے اوپر آج غور و فکر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ قراردادیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑی 40 قراردادیں تقریباً، تو بڑی پیش رفت اس میں ہوگی۔ اچھا، اب جو OIC کی وزارتی کونسل کی چیئرمین شپ ہے وہ بھی پاکستان کے سپرد کر دی گئی ہے، تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ OIC کی افادیت میں کچھ اس کے جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیر مسلم دنیا ہے، پاکستان کے پاس اس کی چیئرمین شپ کئی دفعہ آئی، لیکن پاکستان تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، 57 ملک ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں، انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، متحدہ عرب امارات ہے اور دوسرے ممالک ہیں، یہ سب اگر یکجا ہوں گے اور انہوں نے اپنے اپنے سبق سیکھے، امریکہ اور یورپ نے ان کو کئی دفعہ ان سے بے وفائیاں کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کا ساتھ نہیں دیا، اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کیا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ ہمارا کون ہمدرد ہے اور کون ہمارے خلاف ہے، کون ہمارا دشمن ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ آ چکی ہے، اور اس OIC اجلاس کے بعد میرا اپنا یہ خیال ہے، میری رائے ہے، میری دانست میں اسلامی دنیا اپنے سیکھے ہوئے سبق سے آگے چل کر ایک ٹھوس حکمت عملی بنائے گی۔